नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज तारीख 18 सितंबर 2025 है और सोशल मीडिया के ऊपर हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के एक बयान की यूट्यूब पे जो है उसकी लिंक शेयर की जा रही है, जिसमें हज़रत दावत व तबलीग के ज़िम्मेदारों को मुखातिब होकर एक बात कह रहे हैं कि जब भी अवाम में तकरीर और बयान करने के लिए किसी को तय किया जाए या जमात में अमीर के तौर पे किसी का इंतखाब किया जाए तो ये ध्यान रखा जाएगा उसके पास पूरा इल्म सही हो, उसके पास पूरा इल्म सही हो। सुनने में बड़ी बात शानदार लग रही है और हमारे बहुत सारे साथी उसको वायरल भी कर रहे हैं। हकीकत में ये चीज़ जो है, ये एतराज़ जो है वो दावत व तबलीग के काम के बारे में नावाकिफियत से पैदा होता है। और ये एतराज़ वो एतराज़ है जो जब से दावत व तबलीग के काम वजूद में आया, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से किया जाता रहा है। फ़र्क आज के ज़माने में ये पड़ गया कि उस ज़माने में ये एतराज़ फ़िरक़ा बातिला की तरफ से किया जाता था और इन एतराज़ात का जवाब दावत व तबलीग के उलमाए किराम नहीं बल्कि बड़े बड़े देवबंदी अकाबिर उलमाए देवबंद वो दावत व तबलीग के दिफा में जवाब देते थे। फ़र्क ये पड़ गया आज के ज़माने में कि तबलीग देवबंदी समझे जाने वाले, कहे जाने वाले बड़े बड़े उलमाए किराम और यूट्यूबर मुफ्ती और हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अब्दुल कवी साहब जैसे लोग बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे इस एतराज़ को कर रहे हैं, क्योंकि दावत व तबलीग वालों का जवाब देने का मिजाज भी नहीं है और मुझ जैसा आदमी जवाब देता है तो उसको वो लोग पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि हमारी ज़िंदगियों में तो तब्दीली ही दावत व तबलीग की वजह से आई है, हमने अपनी आंखों से देखा है तो खूब जान जलती है, तो मजबूर हो जाते हैं जवाब देने की वजह से। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एतराज़ है वो दावत व तबलीग की मेहनत से नावाकिफियत की वजह से है। दावत व तबलीग की मेहनत क्यों शुरू हुई कि इस मुसलमान जब अंग्रेज़ों का दौर ख़त्म हुआ, दिल्ली जैसे शहर के अंदर 1000 से ज़ायद मदरसे थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। बड़ी तादाद में उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया। ऐसे दौर के अंदर दावत व तबलीग का काम वजूद में आया। होता ये था कि जमातें जाती थी और गाँवों से जब इरते लोगों को उठा के मरकज़ निज़ामुद्दीन ले आती थी। अब लोग मरकज़ पे पड़े रहते थे लेकिन उनको जमात में ले जाने वाला कोई नहीं मिलता था। अब होता क्या था कि भाई जिस आदमी की हल्की फुल्की दाढ़ी है, जिसको थोड़ा बहुत दीन आता था, उसके साथ उन लोगों को चलता कर दिया जाता था कि जितना दीन उसको आता है उतना तो इनको सिखा देवे, कि पूरी बेदीनी से तो थोड़ी थोड़ी बेदीनी। अब उनको ले जाया जाता था। और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तो उस ज़माने से ख्वाहिश थी कि जमात जो भी जमात निकले कम से कम उस जमात के अंदर एक हाफिज़ हो और एक आलिम हो, ताकि तरबियत पूरी हो, पूरा दीन हो। ये तो चाहत पहले से थी। लेकिन मसला क्या है, हकीकी दुनिया में ये चीज़ मुमकिन हो पाए, नहीं हो पाई, क्यों हो पाई? बहुत आसान सा इसका जवाब समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे समझा देता हूँ। दावत व तबलीग वाले जिन लोगों को ले जाते हैं जमात में, किसी की उम्र 20 साल, किसी की उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80-80 साल, बंदे खुद ने 2002 के अंदर बात बता, एक 80 साल की उम्र के बुजुर्ग, उनको मैंने कलमा सिखाया है, उनको सूरह फातिहा सिखाई है, 80 साल के हो गए। तो दावत व तबलीग वाले जिनको जमात में ले जाते हैं, ऐसा नहीं कि पहले से बहुत बेदीन होते हैं, दीनदार होते हैं और उनको बेदीन बनाते हैं, बल्कि शराब के अड्डों से, जुए खानों से, डांस क्लब से, नाइट क्लबों से और पता नहीं बड़ी बड़े ऑफिसरों को, जनरलों को, स्कूल के मास्टरों को, मिस्त्री को, मजदूर को, हत्ता के मुखन्नस, उनको भी उनके अंदर जाके इर्तिदा गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, देहातों के अंदर जाके दीन सिखाते हैं। बात यह है कि एक आदमी उस माहौल में जिसमें हजारों मदारिस मौजूद हैं, लाखों की तादाद में उलमा मौजूद हैं, तकी उस्मानी और अब्दुल कवी साहब भी मौजूद हैं, उस माहौल में 80 साल के बूढ़े को गुस्ल के फर्ज नहीं आते, नमाज नहीं आती है, 80% मुसलमान बेनमाजी हैं, 70% से जायद औरतें बेपर्दा हैं और बिला मुबालगा कहता हूं, हज में जाने वाले लोग 80% लोगों को लब्बैक तक नहीं आती। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जमात वाले जिनको जमात में ले जाते हैं, इनको चांद से, सितारों से, सैयारों से पकड़ के नहीं ले जाते हैं।
یہ اس دنیا کے ہی لوگ ہیں ہمارے، یہ کسی ڈرومیڈا نام کی گیلیکسی کے اوپر نہیں بستے ہیں، یہ ملکی وے گیلیکسی کے اندر، سولر سسٹم کے اندر اور ارتھ کے اوپر اور ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے آس پاس رہتے تھے۔ ان کے 40 سال ہو گئے، ان کے 80 سال نہیں ہو گئے، ان کو غسل نہیں پتا، ان کو صحابہ نہیں پتا، ان کو نبی نہیں پتا، اصل اس کا قصوروار کون ہے؟ اور آسانی سے مثال ان کو سمجھا دوں اور آسان کر دو بہت، کہ ایک باپ تھا جس کا انتقال ہو گیا اور میراث میں ایک زمین کا ٹکڑا چھوڑ گیا، دونوں بھائیوں نے آدھی آدھی بانٹ لی بیچ میں سے۔ ایک بھائی بہت ثروت والا تھا، بہت مالدار تھا، بہت پیسہ تھا، بہت کمائیاں تھی، گاڑیاں تھی، راحت تھی، عیش تھی، آرام تھی، اس نے مکان اپنی حیثیت کا بنا لیا۔ پاس میں غریب بھائی کھانے کے بھی واندے تھے، اس نے جھوپڑی بنا لی، رہنے لگے دونوں پاس پاس میں۔ ایک زمانے میں کسی وقت کے بعد ایک مہمان آیا، اب گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ دونوں بھائی ہیں، میرے تو دونوں رشتہ دار، اب کس کے گھر پہ جاؤں؟ یہ کشمکش میں دروازے کے اوپر کھڑا ہے، اوپر سے مالدار بھائی بھی دیکھ رہا ہے، نیچے سے غریب بھائی بھی جھوپڑی میں سے دیکھ رہا ہے کہ مہمان کھڑا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، جب مالدار بھائی نہیں نکلا تو غریب بھائی شرم کے مارے نکلا، اور اس کی حالت بھی پتا ہے، بیچارے کے پاس کچھ سر و سامان نہیں ہے، اور رشتہ دار بھی بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں غریب کو، تو پھر بھی وہ اپنے گھر پہ لے گیا، ان کا استقبال کیا، اپنے گھر پہ ٹھہرایا۔ کھانے کا جب وقت ہوا تو اپنی حیثیت کے حساب سے دال چاول ان کے سامنے پیش کیے۔ اسی وقت مالدار بھائی جو دیکھ رہا تھا وہ گھر کے اندر داخل ہوا جھوپڑی میں، اور چھوٹے بھائی کو تانے دینے لگا، ارے بھائی ہمارے والد صاحب کے رشتہ دار ہیں، اتنے دور سے سفر کر کے آئے اور تو ان کو دال چاول کھلا رہا ہے، تجھے تو ان کو قورمہ کھلانا چاہیے، تجھے تو ان کو چکن بریانی کھلانی چاہیے، تجھے تو ان کو حلیم کھلانا چاہیے۔ اور جن چیزوں کے نام چھوٹے بھائی نے، غریب بھائی نے زندگی میں سنے بھی نہیں تھے، کہ قدوری پڑھانی چاہیے، ہدایہ پڑھانی چاہیے، بخاری شریف پڑھانی چاہیے، اور العقیدۃ الطحاویہ پڑھانی چاہیے، ہدایہ نہایہ نور الازا پڑھانی چاہیے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نصیحت کرنے لگا چھوٹے بھائی کو، بھائی سلاڈ کھلانے چاہیے، بہت قسم رشین سلاڈ کھلانا چاہیے، اور تجھے ان کو کولڈ ڈرنک دینا چاہیے، جوس کھلانا چاہیے، فروٹ کھلانا چاہیے۔ اب غریب بھائی منہ تاک رہا ہے کہ غلطی تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یقیناً علم صحیح ہونا چاہیے، لیکن عوام الناس، جب عوام الناس کو دین سکھائے گی تو کیا سکھائے گی؟ ہمارا سوال ہے کہ ایک آدمی کو سورہ فاتحہ آتی ہی نہیں تھی، اور ایک آدمی نے ان کو سکھائی، غلط سکھائی، اور اس نے غلط نماز سکھائی، لیکن وہ پہلے بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، سورہ فاتحہ اس کو نہیں آتی تھی، وہ حالت اچھی تھی کہ اب اس کو جیسی تیسی تلفظ کے بغیر سورہ فاتحہ آ گئی اور ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہی تھی، بہتر کون سا حالت ہے؟ اور یاد رہے آپ اس معاشرے میں موجود ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ 80% افریقہ مسلمان تھا، آج 50% افریقہ مسلمان اور رہ گیا ہے۔ مدینۃ الاصغر جس کو کہتے تھے میڈاگاسکر، دنیا کا 4 نمبر کا آئی لینڈ، نام ہی مدینۃ الاصغر تھا۔ 80% آبادی مسلمان تھی، 15% آبادی مسلمانوں کی رہ گئی ہے، جماعتیں وہاں پہ جاتی ہیں۔ تو مفتی صاحب بات یہ ہے کہ آپ مقابل نہ بناویں، ہر آدمی اپنی حیثیت کا کام کر رہا ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ والے تو مدارس کو بھی اپنا سمجھتے ہیں۔ 80% لوگ مدارس کے اندر دعوت و تبلیغ والوں کے ہیں، 80% خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگ دعوت و تبلیغ کے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر خدمت کے کام میں، بلکہ اب مقابلے کی بات آ ہی گئی ہے۔ کنٹرول کر لیجئے مفتی صاحب، مدارس جو ہیں عوام کے پیسے سے بنے، علماء کے پیسے سے نہیں بنے ہیں۔ مدارس کے اندر تنخواہیں اور وہاں کے اخراجات علماء نہیں دے رہے، عوام الناس دے رہی ہے۔ مساجد عوام الناس بنا رہی ہے، مساجد کے اخراجات عوام الناس دے رہی ہے، اور وہ غازہ جہاں پہ جہاد کا فتویٰ دے کے، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی ہے کہ میری ایک جان ہوتی 100 جانیں ہوتی تو اللہ کے راستے میں قربان کرتا، اور آپ ہی کے علم کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے بڑی کوئی مسئلہ اور بڑا جہاد کوئی دنیا میں ہے نہیں، آپ جہاد کا فتویٰ دے کے گھر پہ بیٹھ گئے، اور وہاں جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی عوام الناس سے پینٹ شرٹ ٹی شرٹ والے اور بنا داڑھی والے لوگ کر رہے ہیں۔ اور لیٹن امریکن اور اسپینیارڈ اور برازیل کے لوگ اپنے 70 سے 80 شپ لے کے غازہ کا سیز بریک کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم غازہ والوں کو بھوکا مرنے نہیں دیں گے، راستے میں ان کو ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ جہاد کا فتویٰ دے کے گھر پہ بیٹھے ہوئے مفتی صاحب۔
بلکہ مفتی صاحب اس لیے آپ سے گزارش ہے، مفتی صاحب دعوت و تبلیغ والوں کی حیثیت عامی کی ہے، علمی اعتبار سے نابالغ ہیں اور ان کی غلطیاں صغیرہ ہیں۔ مفتی صاحب مدارس سے جڑے ہوئے، خانقاہوں سے جڑے ہوئے اور بڑی بڑی تنظیموں سے جڑے بڑے بڑے علماء کرام، وہ کبیر علمی اعتبار سے پختہ کار ہیں، وہ بالغ ہیں اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں۔ مفتی صاحب خانقاہوں میں ذوالفقار نقشبندی جھوٹی حدیثیں بیان کرتا، مال لوٹ کے نکلا ہے، عورتوں کی عزت سے کھیلا ہے، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ مفتی صاحب کمیشن کے اوپر چندے ہو رہے ہیں، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ آگے میں کیا کہوں مفتی صاحب، 40 دن تک 40 ویڈیو چلا سکتا ہوں مدارس کے بارے میں۔ مفتی صاحب جو جمعیت کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے 2 ٹکڑے کیے۔ دارالعلوم میں دیوبند میں بیٹھ کے ارشد مدنی اور محمود مدنی جو قوم کے قائد کہلاتے ہیں، خلم کھلا کفر بول رہے ہیں، خلم کھلا شرک بول رہے ہیں، بدعت بول رہے ہیں، حتیٰ کہ میلاد النبی کا دنیا کا سب سے بڑا جلوس، آپ کو تعجب ہوگا، یہ ہمارے دیوبندی نکالتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب سعودی جو حرکتیں کر رہا ہے، آپ کو اچھی طرح پتا ہے، آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ غازہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے، سعودی کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کو فصیح عربی زبان بھی آتی ہے، آپ کو ہم نے ٹوکتے ہوئے نہیں دیکھا سعودی کو۔ حضرت اس سے بڑی غلطی، حرمین کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں، اور آپ کا یہ مستقل سلسلہ رہا ہے۔ ہر شہر کے اندر بڑے بڑے علماء دیوبند کہے جانے والے عامل کا دھندا کر رہے ہیں، عورتوں کی عزت سے کھیل رہے ہیں اور مسلمانوں کو، دیوبندیوں کو لوٹ رہے ہیں، آپ اس بارے میں بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ مستقل آپ کا سالوں سے سلسلہ رہا ہے حضرت، اور سب سے بڑی بات، پھر سے موضوع پہ آ جاتے ہیں حضرت، دعوت و تبلیغ والے اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہیں۔ آپ جو صلاح دے رہے ہیں نا، بہت زیادہ محتاط ہیں۔ سعد کاندلوی بلا مبالغہ لاکھوں لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جڑے ہوئے ہیں۔ طارق جمیل صاحب جن کا لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے انہوں نے گمراہیاں پھیلانا شروع کی، فکری بے راہ روی انہوں نے اختیار کی۔ اللہ جزائے خیر دے دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں کو، بنا تعداد کی پرواہ کیے ہوئے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، خود کی براعت کا اعلان کر دیا۔ مفتی صاحب آپ کی طرف سے، اور آپ نے 1.5 سال سے مستقل ایک رویہ سعد کی حمایت کا پکڑا ہوا ہے۔ وہ غلطیاں جو صرف سعد کر رہا ہے، ان غلطیوں کا پورے دعوت و تبلیغ کے کام کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، گویا کہ آپ تاثر دے رہے ہیں کہ سعد بیچارہ مظلوم ہے، خامخواہ اس کے اوپر ان غلطیوں کا الزام لگایا جا رہا ہے، اصل ان غلطیوں کے تو تمام کے تمام دعوت و تبلیغ والے ذمہ دار ہیں۔ مفتی صاحب یہ گندا کام آپ نے کیا ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ تفسیر بھی رائے کرنے والی کی مجلس میں جانا حرام ہے، تو آپ سعد کے پیچھے چلنے کی، چاہے ادھر کرو چاہے ادھر کرو، سعد صاحب کو، اس کو اکرام سے اس کے پیچھے چلنے کی نصیحت کس طرح کر رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب اصل آپ سے گزارش ہے، آپ کے چلتے یہ ٹرینڈ، جتنا آپ اعتراض کریں گے الحمدللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ان اعتراضات کا جواب ہمارے بڑے علماء دیوبند دے کے گئے ہیں، اور جتنے فرقے آج تک بنے، بڑی معذرت کے ساتھ علماء کرام نے بنائے ہیں، جتنے فرقے بنے نا، وہ علماء کرام، شراب حلال کرنے والے علماء ہوں گے، سود کو حلال کرنے والے بھی علماء کرام ہوں گے۔ ہم جیسا تبلیغ والا کہہ دے سود حلال ہے تو اس کی پٹائی ہو جائے گی، تبلیغ والا اگر کہہ دے شراب حلال ہے تو اس کی خوب پٹائی ہو جائے گی، تبلیغ والا کہہ دے کہ تصویر حلال ہے اس کی خوب پٹائی ہو جائے گی۔ تو فرقے جو ہے علماء کرام بنائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، ایک مفتی صاحب بحث کرنے لگے کہ پھر سعد جو گمراہیاں پھیلا رہا ہے وہ تبلیغ، میں نے کہا مفتی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، وہ بھی تبلیغ والوں کے حصے میں نہیں ہے۔ نہیں وہ تو تبلیغ والا ہے۔ ارے میں نے کہا معذرت کے ساتھ مفتی صاحب وہ تبلیغ والوں کے حصے میں نہیں ہے۔ نہیں وہ تو تبلیغ، ارے مفتی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، اس کا چلہ بھی نہیں لگا ہے، وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے۔ تو مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے، ہمارے یہاں کہاوت ہے، ارے مارو تو شیر مارو، گدڑ اور لومڑی کیا مارتے ہو؟ مفتی صاحب عوام الناس تبلیغ میں جانے والے، بیچارہ شراب کی بٹھی والا، ٹھیکیدار، انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، ان کی غلطیاں کیا نکالتے ہو؟ نکالنے تو ان کی نکالو۔
حضرت مفتی صاحب آخری میں آپ کو شاید یاد نہ ہو، لیکن یہ قصہ جو علماء دیوبند کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی صحت کے بارے میں تو کلام ہے کہ دیوبند کے اندر بیان کرنا تھا کسی میواتی کو تو اس نے الو لیکن ایک قصہ ہے جو آپ کو سنا دوں، بات ختم ہو جائے گی، سارے ڈاؤٹ دور ہو جائیں گے۔ ایک باپ تھا بیچارہ، تڑپ رہا تھا پیاس کے مارے، بہت زیادہ بیمار تھا، بہت تڑپ رہا تھا، پانی 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 چلا رہا تھا۔ بڑا بیٹا صحت مند تندرست بیٹھا ہوا تھا پاس میں، کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ چھوٹا بچہ، ایک دم چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا تڑپ رہے ہیں، ابا کی بات بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر پانی پانی جب اس کو سنائی دیا تو وہ گیا، اور پرانے زمانے میں تو گھڑے بہت اونچائی پہ رکھے جاتے تھے، وہاں پہ بیچارہ مشکل سے چڑھا، پانی کا گلاس بڑا، اور بھر کے جب آ رہا تھا نیچے اتر رہا تھا تو گھڑا بھی ٹوٹ گیا، ہاتھ سے گلاس بھی گر گیا۔ وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ڈانٹنے لگا کہ کم وقت پتہ نہیں چلتا ہے، مٹکا گرا دیا، گھڑا گرا دا، تجھے پانی بھی بھرتے نہیں آتا۔ اب سچ بتائیے مفتی صاحب، بیمار باپ جو پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کو پانی پلانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اور بڑا بیٹا کس کو ڈانٹے گا؟ بڑا باپ اصل میں کس کو ڈانٹے گا؟ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب حق کو حق بولیے، حق کو، یہ چھوٹے موٹے تبلیغ والوں کی غلطیاں کیا نکال رہے ہیں؟ پھر سے آپ کو کہتا ہوں، مارنا ہو تو شیر مارنے کا، شکار کرو تو شیر کا کرو، گدر اور لومڑیوں کا شکار کر کے کیا بہادر بنتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔